बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी तभी सरमाया कारी होगी। चीनी वजीर ने यह साफ साफ कह दिया है। चीन का बहुत आम वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है और उसी में चीनी वजीर शामिल हैं। और आप देखिए कि इजलास हुआ, हुकूमत की तरफ से ऐलानात भी इस बारे में हुए थे कि जी इजलास होना है। अहमियत का अंदाज़ा लगाएं इस वफ्द की और इस दौरे की कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बुलाया गया, फजलुर रहमान साहब हों, हत्ता कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी बुलाया गया। हुकूमती जमातें तो थी ही और इसकी वीडियोस ज़ाहिर है कि सबको दिखाई जा रही है, तमाम चैनल्स को शेयर कर रहे हैं कि जी चीन का बहुत अहम दौरा है। लेकिन इस अहम दौरे में सब सियासी जमातों के रहनुमाओं के सामने, सरबराहान भी थे, इसमें हुकूमती जमातें भी थीं, उनके सामने चीनी वजीर ने कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ सरमायाकारी तभी होगी जब सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को, दोनों ममालिक के इदारों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा, मिलकर चलना होगा। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तमाम सियासी जमातों का मतलब यह है कि चीन के कहने पर ही जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को भी बुलाया गया होगा। ऐसे तो नहीं है, वरना हुकूमत इनको किसी ऐसी जगह बुलाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या पीडीएम हुकूमत ये चाहेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चीन के वफ्द ने, चीन के वजीर ने, चीन की हुकूमत ने क्यों जरूरी समझा कि जी तहरीक इंसाफ को भी साथ लाना है और फिर ये ऐलान करना कि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी तो ही सरमायाकारी होगी। तो इसका मतलब है सीपैक आगे नहीं बढ़ सकता। तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। तमाम सियासी जमातों का मतलब है पहले तो सारी इकट्ठी हैं, हर तरह से सारे कामों में इकट्ठी हैं सिवाय तहरीक इंसाफ के, बाकी तो किसी के साथ कोई मसला ही नहीं है। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है चीन की तरफ से। इसका मतलब है कि सीपैक आगे नहीं बढ़ सकता तहरीक इंसाफ को साथ मिलाए बगैर, और तहरीक इंसाफ को साथ नहीं मिलाया जा सकता जब तक कि इमरान खान को आप साथ नहीं मिलाएंगे। तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान है। तो वहां तो हालात और किए जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ मजीद केसेस की बात हो रही थी, उनको बड़ा टक्कर देने की बात हो रही थी, मसाइल और ज़्यादा बढ़ने थे तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन ये चीन ने तो पाकिस्तान में आकर, उनके वफ्द ने पाकिस्तान के आकर सबको सामने बिठाकर तहरीक इंसाफ को बुलवाकर सबको ये बात सुना दी है। ये तो अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई है। अब तो हुकूमत इसमें क्या करेगी? दूसरी तरफ जनाब एक और बड़ा मामला गंभीर होता चला जा रहा है और वो है खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का मामला है, दूसरी तरफ अमन अमान की सूरत हाल भी बड़ी ख़राब हो रही है। और ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर इसका इशारा दे रहे हैं कि ये ना हो कि हालात किसी के भी कंट्रोल में ना रहें। हम सिक्योरिटी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेशंस को भी, वहाँ पर भी हमने पेस्को हुकाम को भी सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन मामला ये है कि मुआहिदों की खिलाफ वर्जी हो रही है। बार बार मैं वफाकी हुकूमत को कह रहा हूँ, उन्होंने ख़ास तौर पर ये जो एनर्जी क्राइसिस है, इस वक्त लोड शेडिंग का मामला है, इस पर इजलास बुलाया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने, और उसमें उन्होंने जायज़ा लिया लोड शेडिंग का और सारे मामलात का, और कहा कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब 12 घंटे का मतलब आप यूं कर लें 24 घंटे, उसमें से आधा वक्त तो आप लोड शेडिंग करेंगे, आधा वक्त तो लाइट आएगी ही नहीं। तो कह रहे हैं चले इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए कि बहुत बड़ा दावा, ऐलान, पैगाम, खबर सामने आई है। जावेद चौधरी साहब सीनियर साफ़ी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, टेलीविजन पे प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा है कि अली बिन गंडापुर को पैगाम पहुंचा दिया गया है आर्मी चीफ और DGISI की तरफ से, दोनों की तरफ से बात की गई है और अली बिन गंडापुर को कह दिया गया है कि आप बाज आ जाएं, ये जो हालात ख़राब हो रहे हैं, ये यानी इस तरह से कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हालात हैं, या आप जिस तरह लोड शेडिंग के हवाले से खुद जा रहे हैं, जाकर ग्रिड स्टेशन बिजली ऑन कर रहे हैं, तो जब आप साथ ही नहीं दे रहे तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो उनके अल्फाज हैं जावेद चौधरी साहब के, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आर्मी चीफ और DGISI ने अली बिन गंडापुर से राबता करके इन्हें समझाने की कोशिश की है। वो अगर समझ गए तो ठीक, वरना खैबर पख्तूनख्वा में एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये जनाब अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जावेद चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है, बता दिया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो अब देखना यह है कि क्या बनता है। अभी तक तो ये भी खबरें थी कि अली बिन गंडापुर की मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान का जनाब जेल से पैगाम आ रहा है, वो उसी तरह सख्त बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी मैं मुकदमे करूँगा, जो लोग ये हटा रहे हैं सारे सुप्रिटेंडेंट्स को, जो अच्छे लोग थे यहाँ जेल में उनको हटाया जा रहा है। इस तरह के मामला किए जा रहे हैं। फिर एक और मामला तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाया गया है कि
کورٹ مارشل کیا جائے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ خود اندر کے لوگ جو ہیں وہ خبریں دینے لگ گئے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا رجیم چینج کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب جو کہ ترجمان تھے مریم صاحبہ کے، نواز شریف کے قریبی تھے، اتنی قریبی تھے کہ شہباز شریف کو کئی باتوں کا نہیں پتا تھا کہ جب باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ 2 ملاقاتیں کیں۔ عدم اعتماد سے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ سے بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو پیغام دیا کہ ہم تو اگست 2020 میں عمران خان کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بات کی۔ اور نواز شریف صاحب وہ دیکھیں ووٹ کو عزت دو، کیسے باہر گئے، کیسے ان کے پلیٹلیٹس گرے، کیا کچھ ہوا، اب ساری کہانی سامنے آ رہی ہے کیسے ان کو حکومت ملی۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں محمد زبیر کہ جی وہ اور زیادہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ اب یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کیا کیا کرتے رہے ہیں، اب سارے راز کھل رہے ہیں۔ اور اب ایک بات یہ بھی بڑی عجیب ہے کہ آگے پتہ نہیں کون کون کیا کیا راز کھولے گا۔ ابھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی بہت سے دھمکیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کہیں محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں نون لیگ کے کہ جی باز آ جائے پیپلز پارٹی، ہمیں بلیک میل نہ کرے ورنہ دونوں ڈیالہ جیل میں ہوں گے، پیپلز پارٹی نون لیگ بھی۔ اسی طرح جناب کہیں کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم ساتھ نہ دیں تو یہ ڈیالہ جیل میں فوری طور پر ہوں گے، ہماری ڈیمانڈز مان لیں، تو ان کے درمیان یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ نگران وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سارے فارم 47 کے راز کھول دوں گا، حنیف عباسی کو کہا تھا، تو وہی حنیف عباسی اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ ہے، یہ ساری باتوں میں ہمارے ساتھ ہے، ہر کام میں ہمارے ساتھ ہے، تو اس طرح ہمارے خلاف بیانات نہ دیں، اس طرح نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کو لگ سمجھ جائے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں، تو آپس میں ان کا پھڈا الگ چل رہا ہے۔ اب یہ محمد زبیر صاحب کا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ فیبری کی 27 تاریخ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بدیال نے وہ لیا تھا سو موتو کہ بھائی آپ الیکشنز نہیں کروا رہے، اور یہ کہتے ہیں جی الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے، ساری جو میٹنگز ہو رہی تھیں ان میں یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان 2/3 اکثریت لے جائے گا، اس لیے الیکشنز نہیں کروانے، اس لیے ڈیلے ہو رہے تھے۔ اگر ہم نے الیکشن کرا دیے تو عمران خان جیت جائے گا اور کھیل ہی ختم ہو جائے گا سارا، تو پھر ہم نے یہ سب کیا کیوں تھا، اتنا سب ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ ایوری تھنگ۔ ساتھ ڈونٹ فرگیٹ کے پی کا الیکشن وہاں بھی ہونا تھا اور دونوں جگہ کنفرم تھا کہ 2/3 سے پی ٹی آئی جیت جائے گا۔ یہ وجہ تھی کہ جی الیکشنز نہیں کروا رہے تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو یہ چیز ثابت ظاہر ہو رہی ہے کہ جی باجوہ صاحب رابطے میں تھے، خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں اور انہوں نے تختہ الٹا، وہ پہلے ہی تختہ الٹنا چاہتے تھے حکومت کا۔ تو کیا کسی آرمی چیف کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ ایک حکومت کا تختہ الٹے؟ یہ اب بیان زبیر صاحب کا ہے، اس پر اب معاملات آگے چلنے چاہیے، اور عمران خان کہہ رہے ہیں جی چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، تحریک انصاف یہ بات کہہ رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ جی نواز شریف مریم نواز ملاقاتوں کو مکمل طور پر خفیہ رکھتے تھے، اور پھر یہ کہ جی عمران اس حوالے سے ان کو شہباز شریف کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا۔ جنرل باجوہ کی 2 مبینہ ملاقاتیں عمران خان کی حکومت گرنے سے پہلے نواز شریف سے بھی ہوئیں۔ فوجی قیادت سے انگیجمنٹ کو شہباز شریف سے بھی خفیہ رکھا گیا۔ جنرل باجوہ نے دعویٰ کیا کہ وہ تو عمران خان کی حکومت اپنی ایکسٹینشن کے بعد اگست 2020 میں ہی گرانا چاہتے تھے۔ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن کے خواہش مند بھی تھے، اور یہ ساری الیکشن کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ڈیلے کی، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، تو راز کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ کرائسس گروپ کی رپورٹ سامنے آئی ہے، امریکی تھنک ٹینک ہے اور یہ امریکہ کی طرف سے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں، عمران خان کی طرف سے موومنٹ کا کہا جا سکتا ہے اور پروٹیسٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑے وائلنٹ ہو سکتے ہیں، اور اس میں پارلیمنٹ کا کام رک سکتا ہے، اکانومی بھی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح سے جو معاملات نظر آ رہے ہیں ابھی اس کے بعد بجٹ کے بعد، کیونکہ اس میں خوراک، انرجی اور جتنے بھی یہ معاملات ہیں، یعنی بجلی کا معاملہ ہو، خوراک کا معاملہ ہو، یہ بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ اور ابھی آپ دیکھیے فکس چارجز بڑھا دیے گئے ہیں، 1000 روپے تک فکس چارجز، آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں 1000 روپیہ بل میں آئے گا ہی آئے گا، یہاں تک فکس چارجز بڑھائے جا رہے ہیں۔ بجلی پہلی بڑی مہنگی کر دی، مزید فکس چارجز لگا رہے ہیں، اور ابھی اور مہنگائی کرنے کا حکومت کا ارادہ ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال بنے گی۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جو بیان عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ جی میری کال کا انتظار کریں، میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری کال کے لیے تیار رہیں، تاریخی احتجاج ہوگا، یہ بات عمران خان نے کہہ دی ہے۔ اس کے ساتھ جناب
8 فروری انتخابات میں مبینہ دھاندلی، عمران خان نے مبینہ دھاندلی سے متعلق درخواست کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ حامد خان نے جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کی درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے، استدعا کی گئی ہے۔ پھر جناب چیف جسٹس آف پاکستان مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کے بیان کا از خود نوٹس لیں اور ملکی دستور جمہوری تاریخ کے اس شرمناک باب کی مفصل اور بے لاگ تحقیقات کے ذریعے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، نواز شریف اور ان کے ساتھی مجرموں کے کڑے محاسبے کا بیڑا اٹھائے۔ ترجمان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں یہ سب ملوث تھے، یہ تو آئین کی پامالی ہے، کس طرح آپ اس طرح سازش کر کے اور یہ کسی کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ تو وہی بات کہ امریکہ کا کہہ رہے تھے یہاں سے سارا کچھ ہوا تھا، نواز شریف اس میں شامل تھے، یہ خود ان کے بندے بتا رہے ہیں، زبیر صاحب بتا رہے ہیں، ان کے ترجمان تھے، ان کے کہنے پر جا کر قمر جاوید باجوہ سے ملتے تھے اور آن ریکارڈ ملتے تھے، سب کو پتہ ہے، اور اس دور میں کنفرمیشن بھی ہوتی رہی تھی فوج کی طرف سے بھی کہ جی ہاں جی آتے ہیں ملتے ہیں، بات ہوئی ہے، اور یہ ان کی بات نواز شریف مریم کے لیے ہی تھی کہ جی کو ریلیف دیا جائے اور یہ سب کچھ۔ تحریک انصاف نے فوج پاکستان کو براہ راست سیاست ملوث کرنے، فوج کی ساکھ اور ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے پر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے کورٹ مارشل کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ اور یہ جناب اب بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاملہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اوپر سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان الگ لڑائی چل رہی ہے۔ حنیف عباسی نے کہا ہے کہ جی حتک عزت بل ہو، یہ بھی پیپلز پارٹی نے خود ہی پاس کروایا کہ اچھا ہمارا گورنر چلا جائے گا، آپ پاس کر لیں، چاہے بجٹ ہو، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اب عہدے بھی لیں اور سٹیک ہولڈر بھی نہیں۔ اتحاد پیپلز پارٹی کی مجبوری یہ ہے، نون لیگ کی نہیں۔ ایسے کشتی پار نہیں چڑھ سکتی، پی پی کو جب موقع ملا وہ ضائع نہ کرے گی، یعنی ان کو جہاں موقع ملا وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ عمران خان صاحب نے جیل میں جو باتیں کی ہیں ان میں ہے جی علی بن گنڈا پور کو ایجنسیوں کے لوگ جیل میں نہیں آنے دیتے، امید ہے آج ملاقات ہوگی، مجھے جیل میں 5 سال تک رکھنے کا احسن اقبال کا بیان پاکستان کی عدالتوں کی توہین ہے۔ نون لیگ سے کیا مذاکرات کریں، مذاکرات کے بعد ان کی تو حکومت ختم ہو جانی ہے کیونکہ یہ جال سازی سے وجود میں آئی ہے۔ مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا ہے، پی ٹی آئی براہ راست مذاکرات نہیں کرے گی، محمود خان جب مذاکرات کی کوئی پیشکش لائیں گے تو سوچ کر فیصلہ کریں گے۔ قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، عمران خان کی ڈیالہ جیل میں گفتگو۔ اس کے علاوہ جناب زاہد گشکوری نے خبر دی ہے کہ عمران خان جیل میں کتاب لکھ رہے ہیں جو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، یہ کتاب بہت جلد منظر عام پر آئے گی اور بہت دلچسپ کتاب ہوگی، اور یہ جب کتاب آئے گی تو یہ بھی کہتے ہیں جی بیسٹ سیلر ہو سکتی ہے اور سارے ریکارڈ کتاب کے چھپنے کے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اور بہرحال پیپلز پارٹی کہتی ہے حنیف عباسی کے بیان پر کہ جی یہ ان کے جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب میں، نون لیگ کی حکومت تاش کا گھر ہے، حنیف عباسی دعا کریں ہمارے مطالبات منظور ہو جائیں، ورنہ نہ ہوئے تو نون لیگ اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اچھا جی، اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت سے ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے، اور اس میں شہری کی بازیابی کیس میں سیکٹر کمانڈر ISI MI کو دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ابھی تک شہری کیوں نہیں بازیاب ہوا۔ یہ معاملہ الگ سے چل رہا ہے محسن اختر کیانی کی عدالت میں، اس سے پہلے مشاعر احمد فرحات کا تھا، اب ایک اور شخص کے لاپتہ ہونے کا معاملہ ہے، اور اس میں محسن اختر کیانی صاحب نے یہ حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ جی رپورٹ پر دستخط کر کے جمع کروائیں۔ آزاد کشمیر کے شہری خواجہ خورشید کی بازیابی کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور انہوں نے کہا جی اس کے خلاف پولیس کے پاس کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ تو پھر محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ پولیس اور FIA کی رپورٹ آ گئی، وزارت دفاع کی رپورٹ کہاں ہے؟ نمائندہ وزارت دفاع نے بتایا کہ ہمیں کل نوٹس میں موصول ہوا، تھوڑا وقت دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مارکس دیے کہ ISI اور MI کے سیکٹرز کمانڈر سے کہیں اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کرائیں، سیکرٹری دفاع کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، دونوں افسران کے دستخط کے ساتھ پیر کو رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ وکیل نے کہا کہ 18-19 دن ہو گئے، ایک شخص لاپتہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سب پریشان ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ رپورٹ آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جناب الگ سے چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ میلٹ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، مارشل لاء کے ساتھ ساتھ جناب میلٹ ڈاؤن کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں الیکشن سے پہلے کی دھاندلی کی روایت تو تھی، مگر اس دفعہ یہ دھاندلی 1977 سے بھی اوپر چلی گئی۔ اس حکومت کا میلٹ ڈاؤن دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ اس میلٹ ڈاؤن کی وجہ 8 فروری کے نتائج کی ٹیمپرنگ ہوگی۔ دھاندلی کی وجہ سے نہ صرف الیکشن متنازع ہے بلکہ اسی وجہ سے حکومت چل نہیں پا رہی، محمد علی درانی۔ اور اچھا اس کے ساتھ جناب عدت کیس کے حوالے سے عمران خان کے وکیل سلمان راجہ گواہ لطیف کا بیان پڑھنے لگے تو خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف نے کہا اس گواہ کے بیان میں کچھ چیزیں مناسب نہیں ہیں، اگر یہ نہ پڑھیں تو مناسب ہوگا۔ اچھا خاور مانیکا گواہ لے کر آئے اور اب ان کے وکیل کہنے جی یہ اس کی باتیں نہ دہرائیں، گواہ ان کا ہے اور کہنے جی اس کی باتیں نہ دہرائیں کیونکہ عورتیں بھی کمرہ عدالت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا
عورتوں کا خیال آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ بیان پہلے بھی پڑھا گیا, اب بھی میں پڑھوں گا. اصل میں بتانا چاہتا ہوں شکایت کنندہ خاور مانیکا کا کردار کیا ہے, یہ بات. اب جناب یہ کیس بھی جلد منطقی انجام کو پہنچ سکتا ہے اگر پھر کوئی یعنی مینجمنٹ نہ ہو سکی تو, ورنہ پھر اگر کوئی جج اٹھ کر چلا جاتا ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ جج ابھی تک تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایک مہینے کے اندر فیصلہ دینا ہے, بلکہ 27 جون تک درخواستوں پر فیصلہ دینا ہے جو سزا معطلی کی ہے. باقی مین کیس ایک مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا چین والا معاملہ, یہ دیکھیے گا کہ جو چین کا معاملہ ہے ان کے وزیر کا ہے, جب وہ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ پہلے بھی ان کے جو وزیر خارجہ تھے پاکستان آ کر کہہ چکے ہیں PDM بن کے دور میں کہ جناب یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, پھر ہم اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. تو جو سیکیورٹی ہے, امن و امان ہے, اس کو آپ لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, صرف اس کو یہ دہشت گردی کے حوالے سے نہیں. امن و امان کی صورتحال جو ہے کیا اس بجٹ کے بعد ٹھیک ہو سکے گی؟ کیا سب سے بڑی جماعت جس کو سب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کو توڑ کر یا اس کو دیوار سے لگا کر اس کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے آپ سیکیورٹی رکھ سکیں گے؟ سیکیورٹی انوائرمنٹ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جی وہ دہشت گردی آپ نے کنٹرول کرنی ہے, وہ تو ہے ہی, مگر ساتھ آپ نے یہ بھی ایک ماحول دینا ہے, ایک اسٹیبلٹی کا ماحول دینا ہے. تو سیکیورٹی, اسٹیبلٹی, اکانومی, یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے ساری جماعتوں کی جب انہوں نے بات کر دی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. تو ساری جماعتوں کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی آن بورڈ لیا جائے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ چین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ معاملات ذرا اب بس کر دیں, یہ کریک ڈاؤن, پکڑ دھکڑ, توڑنا, جماعت کو بین کرنا ہے, جی بلہ چھین لیا, اس میں تو برطانیہ کی طرف سے بھی آ گیا تھا. پھر یہ کہ جناب ان کو تو کوئی بین کر دیں گے, عمران خان بغاوت کا مقدمہ, یہ پارٹی ہی بین کر دو, اس طرح کی بھی باتیں آتی رہتی ہیں. تو اب یہ معاملات مزید اس طرح نہیں چل سکیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.